यस्सु की जैतून के पहाड़ पर मनादी के हमारे मुताला में हमने देखा कि इसकी तालीमात मत्ती 24 बाब की 3री आयत में पूछे गए 3 सवालों की तरतीब से जवाब दे रही थी। पहले सवाल में उन्होंने हैकल की तबाही की निशानियां पूछी, जिसका जवाब यस्सु ने लूका के पहले बाब में दिया। दूसरा सवाल इसकी आमद की निशानियों के बारे में था, जिसका जवाब इसने मत्ती के 24 बाब की 4 से 31 आयत में दिया। तीसरा सवाल दुनिया के आखिर की निशानियों के बारे में था। कुछ लोग फर्ज करते हैं कि दूसरा और तीसरा सवाल असल में एक ही सवाल पूछने के 2 तरीके हैं, लेकिन यह गलत है। अब यह सच है कि जिस तरह ये पूछे गए हैं इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मत्ती 24 बाब की 3री आयत में शागिर्दों ने पूछा, और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का क्या निशान होगा। ताहम हकीकत के ये सवालात आपस में जुड़े हुए हैं, इन्हें एक जैसा नहीं बनाती। हम मत्ती 24 बाब की 32 आयत से आगे देखेंगे। यहाँ यस्सु तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये जवाब लाजमी तौर पर इसके दूसरे सवाल के जवाब पर मुनस्सिर है, इसीलिए इसने इस तरतीब में इन सवालात का जवाब दिया। दूसरे और तीसरे सवाल के दरमियान उलझन की बुनियादी वजह यह गलत फहमी है कि दुनिया के आखिर का असल मतलब क्या है। मत्ती 24 में 2 यूनानी अल्फाज का तर्जुमा आखिर किया गया है। यहाँ दूसरे सवाल का जवाब यस्सु ने दिया। वो टेलोस के लफ्ज का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब आखिरी नुक्ता है, क्योंकि वो मुसीबत के दिनों के आखिर में अपनी दूसरी आमद की निशानियां बता रहा था। ताहम तीसरे सवाल में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज आखिर मुख्तलिफ है। ये सेंतालिया है, जिसका बेहतरीन तर्जुमा तकमील किया गया है। इसका लफ्जी मतलब है आखिरी सिरे से मुंसलिक वक्त की मुद्दत। स्कूल में क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले एक घंटी बजती थी। जब यह घंटी बजती थी तो इसका मतलब था कि हम क्लास के सेंतालिया में हैं, इख्तितामी मुद्दत जो आखिर तक जाती है। उर्दू में हम दोनों ख्यालात के एक ही लफ्ज आखिर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा जब मैं स्कूल टीचर था तो एंड ऑफ टर्म का मतलब आखिरी चंद दिन होता था, जो अक्सर मुश्किल होते थे, और फिर फाइनल वक्त होता था, जो हमारे लिए बहुत खुशी का था। ये छुट्टी का वक्त होता था। तो दुनिया का आखिर मुसीबत के दिनों के लिए एक तकनीकी इस्तिलाह है। वक्त की इख्तितामी मुद्दत जो यस्सु मसीह की दूसरी आमद तक जाती है। ये वजाहत करता है कि अपनी दूसरी आमद के तमाम वाक़यात को बयान करने के बाद वो आयत 32 में वक्त के साथ वापस क्यों चला जाता है। इसकी दूसरी आमद की निशानियों के बारे में दूसरे सवाल का जवाब देने के बाद अब तीसरे सवाल का जवाब देना है, जिसमें मुसीबत के दिनों की निशानियां देना शामिल है। दूसरे लफ्जों में हम कैसे जान सकते हैं कि हम मुसीबत के दिनों के करीब पहुंच रहे हैं। दुनिया के आखिर या मुसीबत के दिनों की निशानियां देने का मतलब इस वक्त पर वापस जाना है जो मुसीबत के दिनों तक जाता है, क्योंकि तारीफ के लिहाज से इन तबाही निशानियां मरकजी वाक़या से पहले होती हैं। बस 32 आयत से यस्सु मुसीबत के दिनों के वक्त से ऐन पहले के वक्त पर वापस चला जाता है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि हम इसी वक्त में हैं। हमने देखा कि दूसरी आमद की निशानियां मुसीबत के दिनों के वाक़यात हैं, लेकिन अब यस्सु हमें खुद मुसीबत के दिनों की निशानियां देता है, ताकि हम जब इसके करीब पहुंच रहे हों तो हम इसे अच्छी तरह पहचान सकें। ये अजीब मालूम हो सकता है कि यस्सु मसीह ने यहाँ तारीखी तरतीब को तोड़ा, लेकिन उसके पास एक वजह थी, क्योंकि तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए उसे दूसरे सवाल की तरफ रजू करने की जरूरत थी। यस्सु तीसरे सवाल का जवाब दे रहा है और इसी तरह चर्च के दौर के करीब वाक़यात को बयान कर रहा है। यस्सु के जवाब से मुझे यकीन है कि हम इस वक्त में रह रहे हैं जो मुसीबत के दिनों से पहले का वक्त है, और ये आखिर से पहले का वक्त है। हम दुनिया पर आखिरी नस्ल हैं और यस्सु जल्द आ रहा है। यहाँ यस्सु मसीह वही बात कर रहा है जो हमारे इर्द गिर्द रोनुमा होने वाले जमानों की निशानियों के बारे में है। और अब तीसरे सवाल के मुताबिक मुसीबत के दिनों से ठीक पहले कलीसियाई दौर का एक खास दौर है, जिसके साथ कुछ निशानियां वाबस्ता हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुसीबत के दिन बहुत करीब है। और मैं इन निशानियों से जो यस्सु ने यहाँ दी हैं यकीन करता हूँ कि हम इस वक्त में हैं। अगरचा जैतून के पहाड़ पर मनादी का अहम हिस्सा मत्ती के 24 बाब में है और लूका 21 बाब में अजाफी मालूमात भी हैं। लूका के 21वें बाब की 28वीं आयत में यस्सु के अल्फाज ने असल में ये नया सेक्शन मुतारिफ कराया। उसने कहा, और जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। गौर करें कि वो इन चीजों का हवाला देकर अपने जवाब को इससे पहले कही इन बातों से कैसे जोड़ता है। ये चीजें दुनिया के हालात और मुसीबत के दिनों के वाक़यात हैं, लेकिन अब वो कहता है कि इन चीजों का आगाज मुसीबत के दिनों से पहले के वक्त में होगा। ये चीजें मुसीबत के दिनों से पहले होने लगेंगी। उसने कहा कि जब तुम इन चीजों को होता हुआ देखो तब तुम जान लोगे कि मुसीबत के दिन करीब आ रहे हैं। दूसरे लफ्जों में दुनिया के ऐसे हालात रातों रात जन्म नहीं लेते। इसमें तारीख का एक तसलसल है। आप देखते हैं कि बाइबल मुसीबत के दिनों को बड़ी तफसील से बयान करती है।
आखिरी वक्त में इन मुसीबत के दिनों में क्या होने वाला है, जिसमें इसराइल का मुल्क में वापस आना, जदीद टेक्नोलॉजी, आलमगीरियत, बुराई और ऐसी चीजों का होना भी शामिल है। वो मुसीबत के दिनों से बिल्कुल पहले के वक्त में ही आगे बढ़ रही होंगी। लिहाजा यस्सु हमें इन चीजों पर गौर करने के लिए कह रहा है जो मुसीबत के दिनों में मुकम्मल तौर पर बढ़ चुकी होंगी, और ये देखने के लिए कह रहा है कि वो कब शुरू होंगी। वो इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि इन चीजों का शुरू मुसीबत के दिनों से पहले के वक्त में होनी चाहिए। इस तरह जब ये चीजें होने लगती हैं तो ये इस बात की निशानी है कि हम कलीसियाई दौर के इख्तिताम के वक्त पर एक खास दौर में हैं, क्योंकि ये चीजें आखिरी दिनों के लिए रास्ता तैयार करती हैं। इस तरह मुसीबत के दिनों से बिल्कुल पहले वक्त में होने की निशानियां दुनिया के हालात का मजमुआ है जो तेजी से मुसीबत के दिनों में हालात के मुताबिक होती हैं। मैं इन्हें तसलसल की निशानियां कहता हूं। और यस्सु को पहले मुसीबत के दिनों की वजाहत करना पड़ी, ये समझाने से पहले कि ये कैसे जाना जाए कि हम इसके कितने करीब हैं। मिसाल के तौर पर मुसीबत के दिनों में एक बहुत ही आला सतह की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसा कि हैवान को दरकार है, और ये हकीकत कि पूरी दुनिया 2 गवाहों की मौत और जी उठना देखेगी। टेक्नोलॉजी अचानक जाहिर नहीं होती है, इसीलिए फितनों से ऐन कबल वक्त में होने की एक निशानी साइंस और टेक्नोलॉजी में तेजी से इजाफा है, और ये यकीनी तौर पर हमारे वक्त के लिए मुनासिब है। मुसीबत के दिनों का एक और अहम पहलू ये है कि इसराइल अपने मुल्क में और कौम के तौर पर वापस आएगा, क्योंकि मुखालिफ मसीह इनके साथ मुसीबत के दिनों के आगाज में एक अहद बांधेगा। जैतून के पहाड़ पर मनादी समेत बहुत सी दूसरी नबूवतें भी इसका तकाजा करती हैं। लेकिन दुनिया की ज्यादातर तारीख में इसराइल कौमों में बिखरा हुआ था, और सिर्फ हालिया तारीख में 1948 से इसराइल दोबारा एक कौम बन रहा है, जो कि मुसीबत के दिनों के आगाज के लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें होना शुरू हो चुकी हैं। यस्सु ने कहा, जब ये चीजें होने लगीं तो घबराना नहीं, बल्कि सर ऊपर उठाना, इसीलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। ये निशानियां मौसम बहार में दरख्तों के इब्तदाई नमूदार होने की तरह हैं, जब वो अपने पत्ते निकालते हैं, जो इस बात की निशानी है कि मौसम गर्मा करीब है और फल ला रहा है। इसी तरह जब हम देखते हैं कि ये सब चीजें रोनुमा होने लगती हैं, तो हमें मालूम होता है कि हम मुसीबत के दिनों के गर्म मौसम से ऐन कबल बहार के मौसम में हैं, जब ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी। दर हकीकत यस्सु इस मुशाहबत को इस्तेमाल करता है, इसीलिए अब वो मुसीबत के दिनों की इन निशानियों को जाहिर करने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल शुरू करता है, क्योंकि दुनिया की हालत की तरह दरख्त भी मुसलसल बढ़ते रहते हैं। लूका 21 बाब 28 आयत में ये सब कहने के बाद वो 29 आयत में फरमाता है कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो। वो इन चीजों या निशानियों का दरख्त से मुआजना करता है। मैं इन्हें मुसीबत के दिनों के दरख्त कहता हूँ, क्योंकि वो मुसीबत के दिनों में पूरी तरह बढ़ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। लेकिन जरूरी है कि वो वक्त से पहले ही बड़े हो जाएं, और इस तरह हम जानते हैं कि मुसीबत के दिनों का मौसम गर्मा करीब आ पहुंचा है। लूका 21-29 आयत में लिखा है कि अंजीर के दरख्त और सब दरख्तों को देखो, जूं ही उनमें कौंपलें निकलती हैं, तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। उसने कहा, जब तुम देखो कि तमाम मुसीबत के दिनों के दरख्त पर पत्ते उगने लगे हैं, तो फिर अभी बहार है और गर्मियां करीब आ रही हैं। वो कहता है कि मौजूदा दुनिया का मुआजना करें कि ये मुसीबत के दिनों में कैसी होंगी, और ये आपको बताएगा कि हम कितने करीब हैं। फिर 31 आयत में उसने कहा, इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। एक बार फिर गौर करें कि दरख्तों का मुआजना इन चीजों से किया जा रहा है जो मुसीबत के दिनों से ठीक पहले होना शुरू हो जाती हैं, और इन निशानियों की तवक्को हमसे की जाती है कि हम देखें। जब ये कहता है कि बादशाही करीब है, कि खुदा की बादशाही दुनिया की सल्तनतों पर जोर पकड़ती है और इन पर गालिब आती है, वो ये सब एक साथ नहीं करती, बल्कि 7 साल के अरसे में करती हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा को बचने का मौका मिल सके। इन 7 सालों का जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ, मुमकिन है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। फिर 32 और 33 आयत में यस्सु ने इस आखिरी नस्ल के लिए एक वक्त की हद मुकर्रर की है। उसने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम न होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। दूसरे लफ्जों में, जो नस्ल इन तमाम दरख्तों को बढ़ते देखेंगी, वो खुदा के लौटने से पहले नहीं गुजरेंगी। इस तरह ये सब कुछ इंसान की जिंदगी के अंदर होगा, जिसकी ज्यादा से ज्यादा उम्र पैदाइश के 2 बाब की 3 आयत के मुताबिक 120 साल होगी। अब पहली और सबसे अहम निशानी जो यस्सु ने मुसीबत से ऐन पहले के वक्त में होने की निशानी के तौर पर दी थी, वो अंजीर के दरख्त की निशानी है। ये वाहिद दरख्त है जिसका मत्ती के 24 बाब में जिक्र किया गया है।
متی کے 24 باب کی 32 آیت کہتی ہے کہ اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے وہ پتے نکلتے ہیں، تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اسی طرح جب تم ان سب باتوں کو دیکھ لو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ غور سے سنیں، بائبل میں انجیر کا درخت مسلسل اسرائیل کے لیے ایک نشانی ہے۔ اس بات کا ثبوت کہ یسوع اسرائیل کے بارے میں بات کر رہا تھا انجیر کے درخت کی تمثیل کا حوالہ ہے۔ وہ اس تمثیل کا حوالہ دے رہا تھا جو اس نے پہلے بھی لوکا کے 13 باب کی 2 سے 9 آیات میں دیا تھا، جب انجیر کا درخت بلا شبہ اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب وہ اس تمثیل کو نتیجہ تک پہنچا رہا ہے۔ لوکا کے 13 باب میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ 3 سال کے بعد درخت پر آیا اور اسے کوئی پھل نہ ملا، یعنی ایمان نہ ملا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ انجیر کے درخت کو پھل لانے کے لیے 1 سال اور دے گا، ورنہ وہ اسے کاٹ دے گا۔ یسوع نے زیتون کے پہاڑ پر منادی سے 1 دن پہلے علامتی طور پر زیتون کے پہاڑ پر انجیر کے درخت کو پھل نہ لانے کے لیے اس پر لعنت بھیج کر اسے ظاہر کیا، اور وہ اپنی جڑ سے سوکھنے لگا۔ چنانچہ جب یسوع نے انجیر کے درخت کا حوالہ دیا تو اس کے شاگرد جانتے تھے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ ایک نبوتی عمل تھا، اور اسی طرح 33 عیسوی میں اسرائیل کا روحانی طور پر کاٹا جانا بعد میں 70 عیسوی میں ظاہر ہوا، جب اسرائیل کو جسمانی طور پر کاٹ دیا گیا اور وہ اقوام میں بکھر گیا۔ اگلے دن اسی کی تعلیم کے اسی دن کے بعد شاگردوں نے دیکھا کہ انجیر کا درخت بالکل سوکھ گیا ہے۔ یسوع نے زیتون کے پہاڑ پر اسی دن اور اسی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا کہ یہ انجیر کے درخت یا اسرائیل کے لیے کہانی کا اختتام نہیں ہے، کیونکہ یہ آخر میں دوبارہ اٹھے گا۔ اگرچہ وہ اسے کاٹ دے گا، یہ پھر سے اٹھے گا اور اس پر پتے نکلیں گے، اور جب یہ ہوگا تو یہ آخری وقت میں ہونے کی بڑی نشانی ہوگی۔ بس انجیر اسرائیل ہے جس کو مسیح کو رد کرنے کے لیے کاٹ دیا گیا ہے، لیکن یہ دوبارہ اٹھے گا، اور جب یہ ہوگا تو ہم جان سکتے ہیں کہ مصیبت کے دن قریب ہیں۔ اسی طرح آخری زمانے میں ہونے کی بڑی نشانی کلیسیائی دور کے اختتام کے قریب اسرائیل کا اپنے ملک میں بطور قوم دوبارہ جنم لینا ہے۔ شاگردوں نے یسوع سے یہ نہیں پوچھا کہ اس نے انجیر کے درخت پر لعنت کیوں کی ہے، لیکن یہ کہ اس نے یہ کیسے کیا، اور اسی وقت اس نے مرکز کے 11 باب کی 22 اور 23 آیت میں ایمان کے الفاظ کی وضاحت کی ہے۔ اس نے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس نے کہا، یہ وہ پہاڑ تھا جس پر وہ کھڑا تھا، یہ وہی زیتون کا پہاڑ ہے۔ زکریا کا 14واں باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ کرے گا۔ لکھا ہے، تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز کوہ زیتون پر یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سر کر جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ مرکز کے 11 باب کی 23 آیت کے مطابق وہ ایمان کا لفظ بول کر ایسا کرے گا۔ لوکا اور متی دونوں میں اس بات کی تصدیق ہے کہ انجیر کا درخت اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے۔ متی کے 24 باب کی 31 آیت میں یسوع اپنی دوسری آمد پر اسرائیل کے آخری بار اکٹھا ہونے کو بیان کرتا ہے، جو مصیبت کے دنوں کے اختتام پر پھل لا کر اپنی معموری میں ہوگا۔ لہٰذا مصیبت کے دنوں کے پہلے سے وقت میں متعلق نشانی اسرائیل کے ملک میں دوبارہ جمع ہونا ہوگا۔ تو یہ مناسب ہے کہ اگلی آیت میں اس نے انجیر کے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے پتے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح لوکا کے 21 باب کی 24 آیت میں یسوع نے نبوت کی تھی کہ اسرائیل قوموں میں بکھر جائے گا، وہ یروشلم واپس آئیں گے اور اس پر قبضہ کریں گے۔ پھر اس نے فوراً 25 اور 27 آیات میں مصیبت کے دنوں کی باتیں بیان کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کا دوبارہ جنم لینا ایک قوم کے طور پر مصیبت کے دنوں سے عین پہلے ہونا چاہیے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مصیبت کے دن قریب ہیں۔ پھر وہ 28 آیت میں اس کی تصدیق یہ کہہ کر کرتا ہے، جب تم اسرائیل کو ملک میں دیکھو اور مصیبت کے دنوں کی دوسری تمام چیزیں ہونے لگیں تو اوپر دیکھنا، کیونکہ مخلصی قریب ہے۔ 29 آیت میں اس نے ان واقعات کا موازنہ انجیر کے درخت اور ان تمام درختوں سے کیا جہاں انجیر کا درخت اسرائیل ہے۔ واضح طور پر بہت ساری نشانیاں ہیں جو مصیبت کے دنوں سے پہلے کے وقت میں سب ایک ساتھ بڑھ رہی ہیں اور مصیبت کے دنوں میں اپنے مکمل ظہور کی طرف آ رہی ہیں، لیکن بنیادی نشانی انجیر کا درخت ہے۔ چنانچہ یسوع کہہ رہا ہے کہ دنیا کے آخر سے عین قبل کے وقت میں ہونے کی سب سے بڑی نشانی اسرائیل کا بطور قوم دوبارہ جنم لینا ہے۔ انجیر کا درخت 1948 دوبارہ نمودار ہوا ہے اور اس نے سب کو دیکھنے کے لیے پتے اگائے ہیں، جیسا کہ یسوع نے نبوت کی تھی۔ لہٰذا ہم چرچ کے آخری دنوں میں اچھی طرح سے رہ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا معجزہ ہے کہ کسی قوم کا 1900 سال تک قوموں میں بکھر جانا اور پھر اچانک ایک قوم کے طور پر اس کے اصل ملک پر دوبارہ جنم لینا، یہ کبھی نہیں سنا گیا۔
اور نہ ہی کسی اور نبوت میں بیان کیا گیا۔ چنانچہ ہولوکاسٹ کے درد ذیل کے بعد اسرائیل کا دوبارہ جنم لینا اقوام کے لیے اہم نشانی ہے۔ اسرائیل کا خدا ابھی تک زندہ ہے اور اس کے وعدے اور نبوتیں پوری ہو رہی ہیں۔ غور کریں کہ یسوع نے نبوت کی تھی کہ اسرائیل ابتدا میں مصیبت کے دنوں سے پہلے بے اعتقادی میں جمع ہوگا۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان پر پتے ہیں لیکن پھل نہیں، لیکن یہ اس بات کی نشانی ہے کہ موسم گرما جلد ہی آنے والا ہے جس میں وہ مسیحا پر ایمان کا پھل تیزی سے لائیں گے۔ اسرائیل کو مصیبت کے دنوں سے پہلے ملک میں قوم کے طور پر واپس آنا چاہیے، کیونکہ حتمی عمل شروع ہونے سے پہلے اسٹیج سیٹ ہونا چاہیے جو کہ مصیبت کے دن ہیں۔ زیادہ تر کارروائی اسرائیل کی قوم پر مرکوز ہوگی، اس لیے ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ اسرائیل کی چھوٹی قوم بین الاقوامی معاملات میں تیزی سے مرکز کی حیثیت اختیار کرے گی۔ مصیبت کے دنوں سے پہلے اسرائیل کی بحالی کے لیے یروشلم کے پرانے شہر میں دوبارہ قبضہ کرنا ضروری ہے۔ مصیبت کے دنوں میں یہودی ہیکل دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ یہ 1967 میں مکمل ہوگا۔ پھر یسوع نے کہا جو لوگ 1948 کے واقعات کو دیکھنے کے لیے زندہ ہیں وہ اس کے آنے سے پہلے نہیں مریں گے۔ یہ متی کے 24 باب اس کی 34 آیت میں ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ پس انجیر کے درخت کی نشانی بتاتی ہے کہ ہم آخری نسل میں ہیں۔ اس کے بعد وہ 35 آیت میں یہ کہہ کر اس حیرت انگیز دعوے کو تقویت دیتا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اسرائیل خدا کے وقت کی گھڑی ہے، لیکن لوگوں نے ان آیات کی یہ کہہ کر غلط تشریح کی ہے کہ یسوع 1948 کی کسی نسل کے وقت پر واپس آئے گا اور پھر وہ اس نسل کے لیے ایک عدد نکال لیتے ہیں، اور اسی لیے 1988 میں بہت جوش و خروش تھا کیونکہ 1948 جمع 40 سال 1988 بنتا ہے، لیکن یہ ایک نسل کے طور پر وقت کی لمبائی نہیں بتاتا۔ لیکن یہ نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ انسان کی زندگی کے اس وقت کے اندر ہونا چاہیے جب یہ درخت نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اسے جیسے بھی دیکھیں ہم اختتام کے بہت قریب ہیں اور ہم میں سے بعض کی زندگی کے بیشتر اوقات میں ہوگا۔ اگرچہ متی نے صرف انجیر کے درخت کا ذکر کیا، لیکن لوکا کے مطابق یسوع نے ہمیں انجیر کے درخت اور تمام درختوں کو دیکھنے کو کہا۔ یہاں یسوع کہہ رہا ہے یہ صرف انجیر کے درخت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ہمیں دوسرے درختوں پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اس لیے مصیبت کے دنوں کے قریب آنے کی نشانیوں کو تمام درخت کہا جاتا ہے جو تمام چیزوں سے مطابقت رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جو مصیبت کے دنوں میں پوری طرح سے بڑھ جائیں گی لیکن جو اس سے پہلے کے وقت میں شروع ہوں گی۔ جس طرح موسم گرما کے قریب آنے کا نشان تمام درختوں پر پتے نکلنا ہے، لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام حالات مصیبت کے دنوں کے بارے میں بائبل کی وضاحت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کے قریب ہیں۔ لہٰذا ہم ان تمام درختوں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان سب کو ایک ساتھ ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ مصیبت کے دن قریب ہیں۔ لہٰذا یہ درخت وہ نشانیاں ہیں جن کی ہمیں تلاش کرنی ہے۔ نشانیاں درختوں کے طور پر بیان کی جاتی ہیں کیونکہ وہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے حالات کو آگے بڑھاتے ہوئے مصیبت کے دنوں کی خصوصیات میں تیزی سے میل کھا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ مصیبت کے دنوں میں ہی تکمیل تک پہنچتے ہیں لیکن ان کو اس وقت سے پہلے ظاہر ہونا اور بڑھنا شروع ہونا چاہیے۔ پس مصیبت کے دنوں سے پہلے کے زمانے میں ہونے کی نشانیاں ان تمام مصیبت کے دنوں کے درختوں کی ظاہری شکل ہیں جو اس سے پہلے کے وقت پر سایہ ڈالتے ہیں۔ اب ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ درخت کیا ہیں اور بائبل مصیبت کے دنوں کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور مشاہدہ کریں گے کہ یہ واقعی پچھلے سالوں میں ایک منفرد انداز میں نمودار ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ درخت شیطانی قوتوں کا مظہر ہیں جو اس سارے وقت میں کام کرتے اور بڑھتے رہے ہیں، جنہیں مصیبت کے دنوں میں صرف اس وقت اپنے کمال کو پہنچا دیا جائے گا جب برے پھل فیصلے کے لیے پک جائیں گے۔ مصیبت کے دنوں کا درخت نمبر 1 برائی اور لاقانونیت ہے، جنہیں مصیبت کے دنوں کے دوران کمال کو پہنچا دیا جائے گا۔ لہٰذا تسلسل برائی کے اس آخری ظہور کے لیے راستہ تیار کرنے کے لیے مصیبت سے عین پہلے وقت میں نجی اور عمومی اخلاقیات میں زبردست گراوٹ کا متقاضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پولس نے دوسرا تموتھیوس کے 3 باب میں نبوت کی ہے کہ کلیسیا کے زمانے کے آخری ایام میں ایسا ہی ہوگا، اور یہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ مصیبت کے دن کے درخت نمبر 2 کو یسوع نے مصیبت کے دنوں میں عظیم روحانی فریب اور ایمان سے دور ہونے کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ تسلسل کا تقاضا ہے کہ مصیبت کے دنوں کی طرف لے جانے والے وقت میں ہم سچے بائبل کے ایمان سے دھوکہ دہی اور ارتداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھیں گے۔ یہ ہم نے پچھلے 100 سالوں میں بھی دیکھا ہے۔ مصیبت کے دنوں کے درخت نمبر 3 کا تعلق مخالف مسیح سے ہے۔ مصیبت میں شیطان کا آخری اوتار ایک شیطان کے قبضے والا آدمی ظاہر ہوگا اور اقتدار میں آئے گا جسے حیوان کہا جاتا ہے۔ مختصر وقت کے لیے وہ ایک عالمی حکومت، معیشت اور مذہب کی سربراہی کرے گا۔
یہ آخری مظہر فی الحال چرچ کے ذریعے روکا جا رہا ہے، لیکن یوحنا 4 باب 3 آیت کے مطابق جیسے جیسے ہم دنیا کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، مخالف مسیح کی روح پہلے سے ہی تیزی سے کام کر رہی ہے جب تک کہ یہ خود مخالف مسیح میں ظاہر نہ ہو، اور اس طرح کی بڑھتی ہوئی سرگرمی ہمارے آخری وقت میں ہونے کی نشانی ہے۔ مخالف مسیح کی روح خدا اور یسوع مسیح پر ایمان سے انکار کرتی ہے۔ مخالف مسیح کا مطلب مسیح کے خلاف یا مسیح کے علاوہ ہے، اور ہم نے دونوں پہلوؤں کو جدید دور میں منفرد انداز میں بہت زیادہ ظاہر ہوتے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے سیکولر ہیومنزم کی ترقی میں ارتقاء کا استعمال کرتے ہوئے عوامی زندگی پر قبضہ کرنا اور یسوع مسیح کو انسانی معاملات سے ہٹانے کی کوشش کرنا مسیح کے خلاف ہے۔ دوسرا، غیر مذاہب کی دنیا بھر میں ترقی جو مسیح کو خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتا ہے اور ایک مذہب اور نجات کا راستہ پیش کرتا ہے جو مسیح کے علاوہ ہے۔ دونوں اپنی ایک عالمی حکومت، معیشت اور مذہب قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ کون سا مختصر طور پر مخالف مسیح میں کامیاب ہوتا ہے۔ مصیبت کے دن کا درخت نمبر 4 ایک عالمی مذہب ہے۔ مکاشفہ کا 7 باب کسبیوں کے چرچ کی وضاحت کرتا ہے جسے ایک راز شہر بابل کہا جاتا ہے، جسے مخالف مسیح مصیبت کے دنوں کے بیچ میں تباہ کر دے گا۔ یہ ایک عالمی مذہب ہے جو اس کی عبادت پر مرکوز ہوگا۔ اس طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ کسی وقت میں ایک عالمی بین المذاہب تحریک کے عروج کو دیکھا جائے گا جو اتحاد کے نام پر بائبل اور مسیح کی شخصیت اور صرف ایمان کے ذریعے نجات کی سچی انجیل پر زور دینے کو کم کرے گی، یہاں تک کہ مختلف مذاہب کو بھی یکساں طور پر خدا تک پہنچنے کے درست طریقہ کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اس میں بے ایمان آزاد گرجا گھروں کے ساتھ متحد ہونا اور روم میں واپس آنے والے پروٹیسٹنٹس اور یہاں تک کہ عبادت میں دوسرے مذاہب جیسا کہ غیر مذاہب کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ مصیبت کے دن کا درخت نمبر 5 دنیا کی ایک عالمی حکومت اور معیشت ہے جسے مصیبت کے دنوں کے درمیان میں ترتیب دیا جائے گا، جیسا کہ مکاشفہ کے 13 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ جب انسان خدا سے آزادانہ طور پر بائبل کے برج کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کرے گا، شیطان اس سب کو اپنے مخالف مسیح کے ذریعے کنٹرول کر لے گا، جو کہ نمرود کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا مصیبت کے دنوں سے عین قبل ہم گلوبلائزیشن کی طرف بڑی تحریک دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب ممکن بنانے کے لیے مواصلات اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتار پیش رفت ہوگی۔ یہ تاریخ میں ہمارے وقت کے بارے میں منفرد طور پر سچ ہے۔ عالمی قوتیں ایک عالمی نظام کے لیے راستہ تیار کر رہی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد بنی نوع انسان نے لیگ آف نیشنز 1920 کی طرف بین الاقوامی اداروں کی تعمیر شروع کی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد IMF اور اقوام متحدہ 1945 اور یورپی یونین 1951 کے ساتھ اس میں تیزی آئی۔ خدا اس انسانی برج کو دوبارہ گرانے سے پہلے اس کی پوری مغرور بلندی تک پہنچا دے گا۔ آپ میری بات کو سمجھیں اور غور سے سنیں۔ مصیبت کے دن کا درخت نمبر 6 اسرائیل اور مڈل ایسٹ ہے۔ نبوت کا تقاضا ہے کہ اسرائیل اپنے ملک پر مصیبت کے دنوں سے پہلے واپس آ جائے گا اور عالمی معاملات کا مرکزی مرحلہ بن جائے گا۔ آخری جنگ اسرائیل پر ہوگی۔ مصیبت کے دنوں کا آغاز مخالف مسیح کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے سے ہوگا، اس لیے مڈل ایسٹ میں تنازع ہونا ضروری ہے۔ 1948 کی موجودہ صورتحال اسرائیل کا اپنے ملک میں ایک سخت پڑوس میں دوبارہ جنم لینا یقیناً اس سے اتفاق کرتی ہے۔ مصیبت کے دن کا درخت نمبر 7 یورپ میں غیر مذاہب ہے۔ بائبل آخری حیوانی سلطنت کی نبوت کرتی ہے جس پر مصیبت کے دنوں کے وسط میں مخالف مسیح مطلق امر بن جائے گا۔ یہ اچانک ظاہر نہیں ہوگا، یہ درخت مصیبت کے دنوں سے پہلے کے سالوں میں بڑھ رہا ہوگا۔ اگرچہ یہ موجودہ نبوت کا بحث کا معاملہ ہے کہ آیا آخری حیوانی سلطنت بحال شدہ رومی سلطنت ہے یا یورپی سلطنت ہے یا ایک بحال شدہ اوٹومن امپائر ہے یا ایک غیر مذاہب سلطنت ہے، اور میں اس معاملے میں کھلا ذہن رکھ رہا ہوں کیونکہ دونوں ممکن ہیں۔ دیکھیں، دونوں صورتوں میں دونوں درخت اپنی جگہ پر ہیں۔ ہم یقینی طور پر ایک بحال شدہ رومن سلطنت کی تشکیل کے لیے ایک مہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ یورپی یونین وفاقی یورپ کی طرف بڑھ رہی ہے، جو دانیل کے 2 باب میں لوہے اور مٹی کے ملے جلے پیروں پر فٹ بیٹھتی ہے۔ غور سے سنیں، یعنی آمریت اور جمہوریت۔ اور یہ صرف دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا۔ آخری وقت کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ آخری وقت کی رومی سلطنت بحال شدہ روم ہماری نظروں کے سامنے ترقی کر رہی ہے، اور اس کی جارحانہ سیکولرزم میں مخالف مسیح کی روح ہے۔ نیز غیر مذاہب کی ترقی نے اس کے اعتماد اور خلافت اور متحدہ غیر مذاہب سلطنت کی بحالی کی خواہش کو تیز کیا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ اختتامی وقت کے حیوان کی تفصیل کی بہت سی تفصیلات سے میل کھاتا ہے۔ عزیزو، دیکھیں، یہ مخالف مسیح ہی ہے جو مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے سے انکار کرتا ہے۔ مصیبت کے دن کا درخت نمبر 7 روس ہے۔ حزقیل کا 37 باب نبوت کرتا ہے کہ مصیبت کے دنوں سے پہلے یا اس کے آغاز پر روس شمال کی طرف سے آخری وقت پر اسرائیل پر حملہ کرے گا۔
اس میں اس کی تصویر ایک بڑے طاقتور ملک کے طور پر پیش کی گئی ہے جس کی قیادت ایک مضبوط آدمی ڈکٹیٹر کر رہا ہے جسے جوج کہتے ہیں، جو لوٹ مار کے لیے اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ اس میں دیگر اقوام شامل ہیں۔ موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے یقینی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ہر حملہ آور قوم اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ ایتپرک ایران کی جوہری تنصیبات کے خلاف اسرائیل کی کارروائی اور فلسطین کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی تیل اور گیس کی وسیع دولت کی حالیہ دریافت نیز زیر زمین شیل آئل روس کے منہ میں ایک ہک ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کی مستقبل کی معیشت اور عزائم توانائی کی مارکیٹ کو کنٹرول کرنے پر منحصر ہے۔ مصیبت کے دن کا درخت نمبر 9 اعلیٰ درجے کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ دیکھیں، مصیبت کے دن جدید سائنس کا وقت ہے اور اس لیے اس کی تیاری کے لیے اس تک جانے والے سالوں میں بہت بڑی سائنسی ترقی کے سالوں کی ضرورت ہے، اور یقیناً یہ کمپیوٹر، ہوائی جہاز، ٹی وی، سیٹلائٹ وغیرہ کے ساتھ پچھلے 100 سالوں کے بارے میں منفرد طور پر سچ ہے۔ اگر کوئی 200 سال پہلے مکاشفہ کی کتاب پڑھتا تو اسے یہ سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اسے ابھی پڑھتے ہیں تو یہ کل کے اخبار میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسا مکاشفہ میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی اس کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ یہ فینٹیسی کے دائرے سے باہر آ چکی ہے اور اب حقیقت کے دائرے میں ہے۔ دانیل 12 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بتھیرے اس کی تفتیش کریں گے اور دانش افزوں ہوگی۔ یہ نبوت کرتا ہے کہ آخری وقت علم اور دنیا بھر میں مواصلات اور سفر میں زبردست اضافے کے ذریعے نشان زد کیا جائے گا، اور یہ بالکل وہی ہے جو جدید دور میں ہوا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے علم اور مواصلات میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ دنیا بھر کا سفر اس دور میں منفرد ہے۔ ہزاروں سالوں سے دنیا میں ٹیکنالوجی کی سطح میں زیادہ تبدیلی نہیں آئی، لیکن یہ تقریباً 150 سال پہلے ہوا جب اس نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا، اور یہ آخری وقت میں ہونے کی نشانی ہے۔ ٹیکنالوجی مصیبت کے دنوں میں خوشخبری کی منادی کو پوری دنیا میں ممکن بنائے گی۔ ان مصیبت کے دنوں میں ورلڈ وائڈ سیٹلائٹ ٹی وی ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ مکاشفہ 11 باب کی 9 سے 12 آیات ہمیں بتاتی ہے کہ جب حیوان ان دونوں گواہوں کو مار ڈالے گا تو پوری دنیا ان کی لاشیں 3.5 دن تک ہیکل کے پہاڑ پر پڑی دیکھیں گی۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ساری دنیا انہیں مردوں میں سے جی اٹھتے اور آسمان پر جاتے دیکھیں گی۔ یہ صرف سیٹلائٹ ٹی وی، انٹرنیٹ اور براہ راست بین الاقوامی خبروں سے ہی ممکن ہے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.